अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जो सवाल आया है कि अल्लाह ताला तो बेशक्ल है, तो क्या मतलब है इसका। और दूसरा सवाल जो हुआ है कि टोपी की क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ये दोनों सवाल पहले कभी हमने ज़ाकिर नायक के बज़ाहिर नहीं बयान किए, और इसको तीन तरीकों से एक मुसलमान को पहचाना जाता है। इसकी लॉजिक यही है, एक आदमी की दाढ़ी नहीं है जैसे चाइना वाला है, और एक आदमी की टोपी नहीं है, टोपी बाज लोग नहीं पहनते हैं, और उसकी क्या हैसियत है। एक आदमी का लिबास ही मुस्लिम नहीं, कैसे पहचाने कि ये मुस्लिम है। और इसकी बहुत ज़बरदस्त एक जो है वो ज़बरदस्त लॉजिक और एक किस्सा सुनाया डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब ने। आइए देखते हैं। वीडियो एआई से डब्ड है लेकिन मज़ेदार लिपसिंग है, आपको समझ आएगा, कहीं पे आपको गलती नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह। सिवाय पूरी वीडियो में सिर्फ दो वर्ड हैं, सिर्फ वो आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। मैं अखिलेश कृष्णा हूँ। आप कहते हैं कि अल्लाह बेशक्ल है। बराह करम वजाहत कहे, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। फिर आप जो टोपी पहनते हैं इसकी अहमियत क्या है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, गैर मुस्लिम भी गैर मुस्लिम सवाल कर रहा है। वो पूछते हैं कि अल्लाह के बेशक्ल होने से क्या मुराद है, टोपी की क्या अहमियत है, गैर मुस्लिमों को आगे आना चाहिए, वो मुंतखब और दलेर हैं। माशाअल्लाह, पिछली बार जब मैं आया था तो तमाम माइक्रोफोन्स पर बड़ी कतार थी। मुझे नहीं मालूम कि शायद बहुत देर हो गई है, आम आदमी तो अब सोने जा रहा है। भाई ने दो अच्छे सवालात किए हैं। पहला सवाल, जब आप कहते हैं कि अल्लाह बेशक्ल है तो इसका क्या मतलब है। इस्लाम में कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं है जो कहती हो कि अल्लाह बेशक्ल है। आप खुदा की कोई तस्वीर नहीं बना सकते, आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई तस्वीर नहीं बना सकते। अल्लाह सूरह इखलास सूरह 112 आयत नंबर 4 में फरमाता है, वलम यकुल्लहु कुफआना, अल्लाह सुब्हाना व तआला जैसा कोई नहीं है। आप किसी चीज का मवाजना नहीं कर सकते अल्लाह सुब्हाना व तआला से। अल्लाह सूरह शूरा सूरा नंबर 42 आयत नंबर 11 में फरमाता है कि इस जैसा कोई भी नहीं है, आप किसी चीज से उसका मवाजना नहीं कर सकते। लेकिन कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है जो कहती हो कि अल्लाह बेशक्ल है। आप अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं बना सकते, आप अल्लाह का कोई बुत नहीं बना सकते, वरना कुरान कहता है कि अल्लाह के पास यद यानी हाथ है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के पास वाज है, चेहरा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह का चेहरा आप और मेरे जैसा है। उसके हाथ हैं, उसके हाथ कैसा है अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। आप ये नहीं कह सकते कि उसके हाथ मेरे हाथों की तरह हैं, एक ही रंग 5 उंगलियां, हम नहीं जानते। अल्लाह के हाथ हैं, कुरान कहता है कि अल्लाह के हाथ हैं, उसके हाथ हैं, उसके हाथ हैं। ये कैसा है अल्लाह जानता है, उसका ईमान है, इसका ईमान है। इसीलिए कयामत के दिन आखिरत में जन्नत में हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के चेहरे को देखने की ख्वाहिश करेंगे। हत्ता कि जन्नत में भी हमें एक ख्वाहिश दरकार होगी, वहां हमें रोजी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हर चीज को खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हमें वैसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जैसी यहां करते हैं। उस दिन हम अल्लाह के चेहरे को देखने की ख्वाहिश करेंगे। एक नबी ने फरमाया, हम अल्लाह का चेहरा देखना चाहेंगे। तो अल्लाह का जिस्म है लेकिन वो तुम्हारे और मेरे जैसा नहीं है। अल्लाह कुरान में सूरह शूरा सूरह 42 आयत नंबर 11 में फरमाता है, अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। वो सुनता और देखता है लेकिन वो तुम्हारी और मेरी तरह नहीं सुनता। तुम्हें और मुझे सुनने के लिए कान चाहिए होते हैं, अल्लाह कैसे सुन पाए, अल्लाह बेहतर जानता है। वो देखता है, हमें देखने के लिए आंखें चाहिए होती हैं, अल्लाह वो कैसे देखता है अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह मौजूद हैं, उसकी एक शक्ल है, वो कैसी है अल्लाह जानता है। क्या इसका हाथ है? जी हाँ, कुरान ये कहता है। दूसरे सवाल के बारे में कि टोपी की क्या अहमियत है, देखें, टोपी सुन्नत है। ये वो तरीका है जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी। वो हमेशा अपना सर ढांपते हैं, कभी गितरा से, कभी अमामा से। सही बुखारी में है कि कभी टोपी से भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर ढांपा, इसलिए हम भी ढांपते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब आप मुझसे पूछते हैं इसकी मंतकी वजह क्या है। मैंने इस पर एक तकरीर की है। अगर लेबल आपकी नीयत जाहिर करता है तो उसे पहने, अगर लेबल आपकी नीयत जाहिर करता है तो उसे पहने। मिसाल के तौर पे जब आप दानिश्वरों की किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो लोग कहते हैं, ओ ये शख्स फला है, डॉक्टर प्रकाश, इंजीनियर फला फला, नाम लिखा होता है और एक तारुफ भी होता है, लेबल, ये डॉक्टर है, ओ ये इंजीनियर है, ये इस किस्म का है। अगर आप सिर्फ डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में जाएं तो कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ये यूरोलॉजिस्ट था, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के मारे। अगर मुझे दिल का कोई सवाल हो तो मैं उससे पूछूंगा। यूरोलॉजिस्ट,
गुर्दे का माहिर है, मैं उससे पूछूंगा, न्यूरोलॉजिस्ट दिना। तो ये एक गैर रस्मी तारुफ है। तो मैंने एक बात की मुख्तसर जवाब देने के लिए, अगर लेबल आपकी नीयत जाहिर करता है तो उसे पहने। जैसे हमें मुसलमान होने पर फख्र है, हम चाहते हैं कि हम अपने आप को मुसलमान के तौर पर पहचानवाएं, सर ढांपकर और दाढ़ी रखकर। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 7, हदीस नंबर 780। इब्ने उमर बिन मुलबी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुशरिकीन के बरक्स अमल करो, अपनी मूछें छोटी करो और दाढ़ी बढ़ाओ। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हम इसे करते हैं। कुछ उलमा इसे फर्ज कहते हैं, कुछ मुस्तहब कहते हैं, जो भी है ये करना अच्छा है। अब दाढ़ी से हम जान सकते हैं कि आदमी दाढ़ी के अंदाज से, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हम इसे रखते हैं। हम उसी फीसद तक जान सकते हैं कि आदमी मुसलमान है या नहीं। अगर किसी की दाढ़ी नहीं है तो हम नहीं जान सकते। अल्लाह ताला कुरान में सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत 54 में फरमाता है, वइदा जाअ क़ाल अल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। जब भी तुम उन लोगों से मिलो जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं तो कहो अस्सलामु अलैकुम। उसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी मोमिन से मिलें आपको कहना है अस्सलामु अलैकुम, यानी आप पर सलामती हो। अगर मुझे पता ना हो कि वो मुसलमान है और मैं उसे सलाम कर दूं तो वो समझेगा कि मैं गाली दे रहा हूं। तो बगैर पहचान के मैं उसे सलाम कैसे कहूंगा? मैं इसे कैसे कहूंगा कि आप पर सलामती हो? तो जब भी मैं किसी मुसलमान को देखूं मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उसे सलाम करूं। अब एक शख्स था, एक रेडी वाला, एक नौजवान बच्चा जिसका नाम सुल्तान था। वो कुछ बेच रहा था, फल। वहां एक बुजुर्ग आगुए, वो फल खरीदने आते और वो सुल्तान से कहते हैं, बेटा तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? तो वो कहता है, अंकल मैंने समझा आप हिंदू। अच्छा मुसलमान, 5 वक्त की नमाज, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, कसूरवार कौन है? बूढ़ा शरीफ आदमी या जवान लड़का? चचा मैं आपको हिंदू समझता था। हिंदू देखें ज्योग्राफियाई तौर पर कोई मसला नहीं है। यह कहना कि हिंदू मूर्ति पूजा करता है गलत है। अगर आप किसी मुसलमान को बुत परस्त कहें तो यह सबसे बड़ी ज्यादती है। तो यहां कसूरवार कौन है? जवान लड़का या बूढ़ा शरीफ आदमी? बूढ़ा शरीफ आदमी। अब दाढ़ी के साथ कुछ गैर मुस्लिम भी दाढ़ी रखते हैं, लेकिन आप पहचान सकते हैं कि वो मूछें इस तरह रखते हैं। ये एक अलग किस्म की दाढ़ी है, कुछ लोग ऐसे मुख्तलिफ अंदाज में रखते हैं। तो दाढ़ी के साथ आप इसी फीसद यकीन कर सकते हैं कि वो मुसलमान है या नहीं। लेकिन टोपी के साथ देखें, मैं कोट पहने हुए हूं, मैं टाई पहने हुए हूं। मेरे कोट और टाई के साथ कोई बेवकूफ भी ये नहीं कहेगा कि मैं गैर मुस्लिम हूं। ये कोट जो कि मगरबी लिबास है और टाई ये मुबाह है, इख्तियारी है। लेकिन अगर मैं टोपी पहनूं और दाढ़ी रखूं तो कोई भी मुझे गैर मुस्लिम नहीं समझेगा। ये मेरी पहचान है। अगर पहचान नीयत को जाहिर करती है तो उसे इख्तियार करो। जैसे मिसाल के तौर पर जब मैं डॉक्टर बना तो मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा। डॉक्टर क्यों? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर होने पर फख्र है। एक ग्रेजुएट के नाम के साथ सिर्फ मिस्टर होता है। डॉक्टर डॉक्टर क्यों? डॉक्टर होने पर फख्र है। हम गाड़ी के आगे क्रॉस लगाते हैं, क्यों? ताकि लोग पहचान सकें कि अगर सड़क पे कोई मसला हो जाए, कोई तिब्बी इमरजेंसी हो तो क्रॉस वाली गाड़ी को रोक लें। आप किसी डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहते कि आप क्रॉस क्यों लगा रहे हैं, पहचान के लिए। तो मुसलमान, अगर किसी इंसान को कोई मसला हो, अगर आप ईमानदार शख्स को देखना चाहते हैं, जैसे हमारे दादा हमें बताया करते थे कि बंबई में गैर मुस्लिम अगर वो टैक्सी किराए पर लेना चाहते थे तो वो ऐसी टैक्सी लेते थे जिसका ड्राइवर टोपी पहने और दाढ़ी रखे होता था। मुसलमान वो धोखा नहीं देंगे, वो मुझे बेवकूफ नहीं बनाएंगे। अगर वो राशन खरीदना चाहते थे तो ऐसी दुकान से खरीदते थे जिसका दुकानदार टोपी पहने और दाढ़ी रखे होता था। ये लोग मुसलमान ईमानदार। आज बदकिस्मती से कुछ लोग टोपी और दाढ़ी सिर्फ दादागिरी के लिए रखते हैं। आप जानते हैं भाई आदमी, बंबई में हमारे यहाँ भाई लोग होते हैं। आप जानते हैं भाई भाई आदमी टोपी और दाढ़ी पहनकर दादागिरी करते हैं। हम में से बहुत से मुसलमानों ने इस नाम की शोहरत को खराब कर दिया है। जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि हमें इस नाम को दोबारा बहाल करना है। कम से कम हमारे पास एक शख्स तो है, बाकियों का मुझे नहीं मालूम, जो टोपी पहनता है, दाढ़ी रखता है और ईमानदार है, माशाअल्लाह, जो मेहरबान है, जो रहम दिल है। तो ये है कि अगर लेबल नीयत को जाहिर करे, जैसे एक डॉक्टर अपने नाम के आगे डीआर लिखता है, अपने नाम के आगे वो सलीब लगाता है ताकि लोग पहचान सकें, तो हम मुसलमान ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, आपको हमसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
ہم اچھے لوگ ہیں. اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے, اگر آپ کو طبی مسئلہ ہے, تو آپ اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس سلیب ہو. اگر آپ کو روحانی مسئلہ ہے تو آپ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں جو اپنی شناخت داڑھی رکھنے اور ٹوپی پہننے سے کرتے ہیں. امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا. کیا ہمارے پاس کوئی غیر مسلم بھائی ہے جس کا کوئی سوال ہو؟ شب بخیر، میرا نام پرسنا ہے اور میں سٹی بینک میں کام کرتا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف مونچھ رکھنا منطقی طور پر کسی شخص کی شناخت کے لیے ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ فرض کریں بدقسمتی سے اگر کسی شخص کی قدرتی طور پر مونچھیں اگنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا یہ کچھ غلط ہے؟ بھائی نے کہا ہے کہ منطقی طور پر مسلمان کی شناخت کے لیے میرا پورا جواب ہے کیونکہ یہ فرمان رسول ہے, ہم اس پر عمل کرتے ہیں. نمبر 1 صاحب کے لیے. نمبر 1 صاحب, اس نے منطقاً پوچھا. میرا دوسرا جواب تھا کہ یہ نبی کا حکم ہے اس لیے ہم عمل کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ لیبل اس کی نیت ظاہر کرتا ہے. اب آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اگر کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے, جیسے چینی لوگوں کے چہرے پر بال نہیں آتے, تو جب تک وہ شیو نہیں کرتا اسے ثواب ملتا ہے. اس کی نیت داڑھی رکھنے کی ہے, چاہے داڑھی نہ بھی آئے اسے ثواب ملتا ہے. لیکن ایک عام آدمی جانتا ہے کہ چینی لوگوں کی داڑھی نہیں ہوتی, تو جب وہ کسی چینی کو دیکھیں گے تو یہ کہنے میں زیادہ احتیاط کریں گے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں. لیکن ایک عام انسان میں یہ شرح بہت کم ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو تو شرح 0.001% ہے, جب تک کہ اسے کوئی خاص مسئلہ نہ ہو. آپ جانتے ہیں جیسے گائنوکومیسٹیا اور دیگر چیزیں جیسے زنانہ علامات وغیرہ قدرتی طور پر, اور یہ سب جو کہ بہت ہی نایاب ہے. ورنہ اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن میں بال کم آتے ہیں جیسے چینی وغیرہ, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسے ثواب ملے گا جتنا قریب وہ ثواب حاصل کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے درمیان, اسی لیے میں نے کہا داڑھی اور ٹوپی آپ آرام سے پہن سکتے ہیں. تو جب آپ کسی چینی کو ٹوپی پہنے دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ٹوپی پہننا چینیوں کی داڑھی نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہو سکتا ہے. اسی لیے دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تو زیادہ محفوظ اور زیادہ یقینی شناخت بنتی ہے بنسبت صرف ایک چیز کے. امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا. آپ یہ جواب کہہ رہے ہیں جو کہ مسلم مذہب کے نقطہ نظر سے ہے. جب میں ہندو مذہب کی بات کرتا ہوں جہاں برہمنوں کے پاس کہنے کو ایک کڑمی جیسی چیز ہوتی ہے, تو کیا اس کی بھی یہی وجہ ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ کسی شخص کو پہچاننے کے لیے کہ اس کے پاس اس طرح کی کڑمی ہے صرف اس لیے کہ وہ برہمن ہے, کیا یہ مسلمانوں جیسا ہی ہے؟ جی ہاں, یہ ایک نشانی ہے جو برہمن کو پہننی چاہیے. یہ ان کے آئے, وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں چوٹی یا چٹکی رکھنی چاہیے. یہ ان کی نشانی ہے, اس لیے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ان کی منطق اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ مذہبی ہیں. اگر وہ اسے برقرار رکھیں گے تو انہیں برکت ملے گی, اس لیے وہ صرف برہمن تھے. شودر نہیں, وشنو نہیں, کھشتریا نہیں, صرف برہمن. آپ جانتے ہیں 4 ذاتیں ہیں, 4 مختلف ذاتوں کے گروہ. تو برہمن کو یہ پہننا چاہیے, وہ سوچتے ہیں تو یہ شناختوں میں سے ایک ہے. کوئی اور غیر مسلم بھائی؟ شان دا فیر. جی میں جاننا چاہتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, لیکن آپ منطقی طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں جبکہ پوری دنیا کے سب لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ بھائی یہ بہت اچھا سوال ہے. جب سب لوگ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں؟ کسی شخص کے آخری نبی بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں فرماتا ہے, اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو اللہ پر ایمان لانے والا بنا دیتا. وہ چاہتا تو سب انسانوں کو مسلمان پیدا کر دیتا. وہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی ایمان والا بنا دیتا. یہ ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے, اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. اگر اللہ چاہے تو سب کو مسلمان بنا سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ کیونکہ یہ آخری وحی ہے. یہ قرآن مجید میں آخری وحی ہے. اس کے بعد کوئی اور وحی نہیں آئے گی. قرآن کے بعد اگر کوئی کہے کہ اسے وحی آتی ہے, اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملتا ہے, تو اسے ماہر نفسیات کی ضرورت ہے, کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور حتمی رسول تھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. تو جب دین مکمل ہو گیا تو بنیادی چیزوں میں نہ کچھ نیا شامل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کچھ نکالا جا سکتا ہے.
تو جب دین مکمل ہو گیا تو ہمیں کسی اور رسول کی ضرورت نہیں رہی. چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اس لیے جو بھی ہدایت دنیا میں رہنے کے لیے اور آخرت کے حوالے سے درکار تھی وہ مکمل طور پر دے دی گئی ہے. اب کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ذمہ داری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 143 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے. مسلمان درمیانی امت ہے نا، اور تمہیں دوسروں پر گواہ بننا ہے جیسے رسول تم پر گواہ ہوں گے. لہٰذا ہمیں آخری اور حتمی رسول کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج کے خطبے میں، جہاں تقریباً 1,10,000 صحابہ موجود تھے، آپ نے ان سے پوچھا کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا بے شک یقیناً ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو یہاں موجود ہے وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. لہٰذا مسلمانوں پر دعوت دینا فرض ہے، یعنی پیغام کو پہنچانا. پیغام مکمل ہو چکا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں حوالہ دیا، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو ایک عالمگیر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور گناہوں سے ڈرانے والا. لیکن اکثر انسان ابھی تک نہیں جانتے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اکثر انسان ابھی تک اسلام کے بارے میں نہیں جانتے. لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے. ہمیں یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو نہیں جانتے. یہی کام ہم کریں. یہ امن کی نمائش انہی کاموں میں سے ایک ہے. میں بمبئی سے چنئی تک صرف اس لیے آیا ہوں کہ اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچاؤں جو چین میں ہو سکتے ہیں اور شاید واقف نہ ہوں. آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ میرا کام نہیں ہے. اللہ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر. تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. ہدایت دینا، کسی کو مسلمان کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہمیں صرف پیغام پہنچانا ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کر لے، اگر پسند نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ حاج کوشش کرنا. ہم آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں تک اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ، تاکہ آپ آخری اور حتمی پیغمبر کے بارے میں جان سکیں. تو قیامت کے دن چاہے آپ قبول کریں یا نہ کریں آپ گواہ ہوں گے کہ بھائی ذاکر نے مجھے پیغام پہنچایا گا. اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کسی نے مجھے پیغام دیا، میں نے شہادت دی. اگر آپ قبول نہ کریں تو قیامت کے دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بمبئی سے ایک شخص تھا، جوکر جیسا لگتا تھا، کوٹ اور ٹائی پہنے ہوئے، داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ. اس نے پیغام دیا لیکن میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، دیکھیں یہ وہ شخص ہے جس نے پیغام دیا تھا، اس نے مانا نہیں، میرا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ قبول کر لے تو الحمدللہ. امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا. میں چندربر رحمان ہوں. مسلم خواتین کے مفاد میں یہ سوالات اٹھاتا ہوں. طلاق میں کیا باریکیاں ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، اگرچہ جوا کھیلنا بھارتی قوانین میں جرم ہے لیکن یہ مسلم قانون میں ممنوع نہیں ہے. نمبر 2. تیسرا، مسلم خواتین کو نان و نفقہ کے حوالے سے کون سی تحفظات دی گئی ہیں؟ نمبر 4، مشترکہ سول کوڈ سے متعلق ہے. ماشاءاللہ بھائی، یہ تو ایک ہی بار میں 4 سوال ہو گئے. سب کے لیے ایک لیکچر درکار ہے بھائی. یہ 4 سوال ہے. نمبر 1، طلاق میں کیا باریکیاں ہیں. نقطہ نمبر 2، اسلام میں طلاق کے بعد نان و نفقہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. نمبر 3، تعدد ازدواج کے بارے میں ہے. نمبر 4، مشترکہ سول کوڈ کے بارے میں ہے. پہلا سوال، طلاق میں کیا باریکیاں ہیں. اس میں کوئی باریکیاں نہیں ہیں، بہت سادہ ہے. طلاق بہت سادہ، لوگ اس میں کوئی باریکیاں نہیں پاتے. طلاق کا طریقہ کار قرآن اور صحیح حدیث میں بیان کیا گیا ہے. ایک مکمل سورہ ہے جس کا نام طلاق ہے، سورہ نمبر 65. تو اگر آپ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے 242 پڑھیں تو اس میں طلاق کی تفصیلات دی گئی ہیں. مختصراً طلاق باہمی رضامندی سے ہوتی ہے. طلاق کی مختلف اقسام ہے. عمومی طور پر ایک وہ ہے جس میں میاں بیوی دونوں باہمی رضامندی سے الگ ہونے پر متفق ہو جاتے ہیں. دوسری قسم یہ ہے کہ شوہر یک طرفہ طور پہ طلاق دینا چاہے، یعنی وہ طلاق دینا چاہتا ہے. تیسری قسم، اگر نکاح نامہ میں یہ ذکر ہو کہ بیوی بھی یک طرفہ طور پہ طلاق دے سکتی ہے تو وہ دے سکتی ہے، جسے اسما یا طلاق عطافی کہا جاتا ہے. تفصیلات کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. چوتھی قسم یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو اس کے حقوق نہیں دے رہا اور نکاح نامہ میں اس کا ذکر نہیں ہے تو وہ قاضی کے پاس جا کر نکاح فسخ کروا سکتی ہے.
اور پانچویں قسم یہ ہے کہ شوہر اچھا ہے لیکن بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ شوہر سے طلاق کی درخواست کر سکتی ہے، اسے خلا کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر 5 اقسام ہیں۔ قرآن میں طلاق کی عمومی قسم کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو تو دونوں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اگر بیوی نے کھانے میں زیادہ نمک ڈال دیا تو فوراً کہہ دیا طلاق 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 اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر آپ کو کھانے میں زیادہ نمک پسند نہیں تو آپ اسے کہیں کہ زیادہ نمک نہ ڈالے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کریں۔ اگر مسئلہ آپس میں بیٹھ کر حل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت 35 میں فرماتا ہے کہ ایک ثالث مقرر کرو، ایک بیوی کے خاندان سے اور ایک شوہر کے خاندان سے۔ ایک ثالث مقرر کرو اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرو، یعنی بیوی کے خاندان سے ایک بزرگ اور شوہر کے خاندان سے ایک بزرگ بیٹھیں اور دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو قرآن کہتا ہے کہ اگر بیوی صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہی، بیوی کے فرائض ادا نہیں کر رہی تو آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں، بستر الگ کر سکتے ہیں وغیرہ۔ اور آخر میں ان تمام مراحل کے بعد مرد طلاق دے سکتا ہے۔ جب آپ طلاق دیتے ہیں تو اللہ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں فرماتا ہے کہ جب آپ طلاق دے دیں تو 3 حیض کا انتظار کریں۔ تو آپ کو 3 ماہواری کے ادوار کا انتظار کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے جو غیر مسلم سوال کر رہے ہیں میں جانتا ہوں، یہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا آپ ایک ہی سانس میں ایک ہی نشست میں طلاق 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 کہہ سکتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جائے، جو کہ بہت غیر انسانی حقتا ہے۔ بدقسمتی سے مسلم امت میں 3 قسم کی طلاقیں رائج ہیں، اسلام میں نہیں بلکہ مسلم کمیونٹی میں۔ ایک ہے طلاق بدعت، یعنی ایک ہی نشست میں 3 بار طلاق کہنا اور طلاق بلال۔ دوسری ہے طلاق حسن، یعنی اچھی طلاق۔ آپ طلاق دیتے ہیں، ایک حیض کا انتظار کرتے ہیں، پھر دوبارہ طلاق دیتے ہیں، پھر دوبارہ ایک حیض کا انتظار کرتے ہیں، پھر دوبارہ طلاق دیتے ہیں، یہ ہے طلاق حسن۔ تیسری قسم ہے طلاق احسن، سب سے بہترین قسم جو قرآن میں ذکر ہے، صحیح حدیث میں ہے اور یہی درست طریقہ ہے، جس میں جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا تمام طریقہ کار کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہو تو دونوں مل کر کوشش کریں، اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو ایک ثالث مقرر کریں۔ اس کے بعد جب شوہر طلاق دے دیتا ہے تو 3 حیض کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ 3 حیض کے دوران انتظار کرنا ہوتا ہے، اسے عدت کہا جاتا ہے۔ ان 3 حیض کے دوران اگر آپ کو محسوس ہو کہ میں نے اسے طلاق دی، 5 دن ہو گئے، مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر آپ دوبارہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، آپ رجوع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن پھر بھی 3 مہینے بعد آپ کو لگے کہ نہیں ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، آپ الگ ہو سکتے ہیں لیکن انصاف کے ساتھ ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ بھارتی عدالت میں آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی بیوی اچھی نہیں ہے اور بیوی کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ شوہر اچھا نہیں ہے۔ آپ کو ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی برائیاں ظاہر نہیں کرنی چاہیے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ بقرہ آیت 231 سے 232 میں فرماتا ہے کہ جب الگ ہو تو اچھے طریقے سے الگ ہو، جو تحفے تم نے دیے ہیں وہ بھی واپس نہ لو، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرو، یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو کہ وہ بہت بری ہے، اس نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے اور وہ بہت برا ہے اور فلاں فلاں، اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ تو اسلام میں 3 حیض کی مدت عدت ہے، جو انتظار کی مدت ہے اور یہ آزمائشی مدت ہے۔ اگر 3 حیض کے بعد بھی تم الگ ہو جاتے ہو تو پھر تم محفوظ رہو، یہ طلاق کا صحیح طریقہ۔ پھر بھی اگر 2 سال بعد تمہیں لگے کہ جو میں نے کیا وہ غلط تھا، پھر سے آپ اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، نیا نکاح نیا مہر۔ آپ 2 سال بعد نیا نکاح اور نیا مہر کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ قرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 232 میں کہتا ہے کہ عورتوں کو اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو، لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہی طریقہ کار دوبارہ اپنایا جائے گا۔ عدت 3 حیض کی مدت، پھر سے طلاق دو، پھر الگ ہو جاؤ، شاید 1 سال بعد دوبارہ نکاح کرو، پھر طلاق دے دو۔ اللہ فرماتا ہے زیادہ سے زیادہ 3 بار طلاق دی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ طلاق گڑیا گڑیا کا کھیل ہی ہے، یہ گڑیوں کی شادی نہیں ہے، شادی کرو اور الگ ہو جاؤ، شادی کرو اور الگ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ اسی شوہر سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کسی اور سے نکاح نہ کریں۔ اور وقت کے ساتھ اگر وہ شخص طلاق دے دے، اگر نکاح میں موافقت نہ ہو تو آپ اس شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں جس نے پہلے آپ کو 3 طلاقیں دی تھیں۔ تو بھائی یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں جو ہے وہ 2 لفظوں کی ایک غلطی تھی، جو کہ اے آئی سے ڈب کی ہوئی ویڈیو میں یہ تھوڑا سا تھا، صرف 2 ہی لفظ تھے، باقی تو ہم نے کٹ ورٹ کر لیے تھے۔ اچھا، ابھی تک اے آئی جو ہے وہ آیات بھی نہیں پڑھ پاتا کافی چیزوں میں، لیکن یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اے آئی کو ٹریننگ دینے میں، اور ان کو بولو ہمارے لیے کرو شاباش، ہمیں تو مزہ آتا ہے، ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی لپسنگ
اور ڈاکٹر صاحب کے آواز اور پھر انگلش ٹو اردو ڈب کی ہوئی ویڈیو، زبردست، مزہ آ گیا۔ اچھا شروع میں تھا کہ اللہ تعالیٰ بے شکل ہے کا کیا مطلب ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، لیکن سورہ شورہ میں ہے کہ آیت نمبر 11 میں اس جیسا کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء، اور وہی سب کچھ سننے والا، ان اللہ انہ هو السمیع، اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اچھا اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ شکل، رنگ، قد، وزن اور جسم مخلوق کی صفات ہیں، خالق ان صفات کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور اس کا والد نہیں، اور اس کا بیٹا نہیں، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ شکل کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے، اور جس کی شکل ہو وہ کسی نہ کسی جگہ، سمت اور حد میں ہوتا ہے، جبکہ اللہ ہر چیز کے خالق ہیں اور وہ کسی حد یا جگہ کے پابند نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ شکل رکھنے والی چیز بنائی جاتی ہے، ہر جسم اجزاء سے بنتا ہے، جبکہ اللہ ازلی اور ابدی ہیں، کسی نے انہیں پیدا نہیں کیا۔ قرآن نے اللہ کو مخلوق سے پاک قرار دیا، اس جیسی کوئی چیز نہیں، سورہ شورى آیت نمبر 11۔ اس لیے اللہ کو انسان، فرشتہ یا کسی اور مخلوق کی شکل میں تصور کرنا غلط ہوگا۔ اچھا اللہ کی ذات ہماری عقل سے بلند ہے، ہم اللہ کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، لیکن قرآن و سنت کی نے جتنی صفات بتائی ہیں، جیسے سننا، دیکھنا، علم، قدرت، ان پر ایمان رکھتے ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ وہ مخلوق کی طرح ہے۔ آسان منطقی مثال میں آپ کو دیتا ہوں آج۔ اگر ایک انجینئر نے موبائل بنایا تو ضروری نہیں کہ وہ اس موبائل جیسا ہو، اور یہ آپ بھی مانیں گے، اور کیا زبردست مثال ہے، اللہ نے جو ہے وہ مجھے عطا کری ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان، جانور، آسمان اور زمین پیدا کی ہیں، مگر وہ اپنی مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ یہ بات ہے، حقیقت ہے، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح ٹوپی کی کیا اہمیت ہے وہ بھی بیان کی، وہ علامت ہے، اور داڑھی علامت ہے۔ تو دو علامتیں مسلمان کی رکھنے کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک آدمی جیسے چائنا والوں کی مثال دی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، اس کی داڑھی ہی نہیں ہے، تو ٹوپی اس کی علامت ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اس لیے دو علامتیں دی گئی ہیں، اور یہ بہت زبردست لاجک ہے۔ بغیر داڑھی والوں کو کیسے پہچاننا، اس نے سوال بھی کیا ایک بندے نے، تو ٹوپی اس کی علامت ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اچھا اس وقت تیسری علامت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ لباس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی بڑی علامت ہے۔ لیکن مسلمانوں کے مختلف لباس ہیں دنیا میں، جیسے ترکی والے ہیں، ان کا لباس کھلا لباس ہے، اور وہ شرٹ بھی وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنی، اور جینز بھی، شلوار بھی وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ لیکن شلوار تو وہ شلوار ہے، لیکن وہ اسلامک لباس ہے، اس پہ کسی نے وہ نہیں کیا، اور اچھا اور خوبصورت اسلامک لباس عربوں کا لباس ہے۔ واہ کیا بات ہے! اور حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ عورتیں تو کیا بولوں اب، تو عورتیں تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں جیسی نہیں ہیں، یعنی کہ لباس ڈھکا ہوا نہیں ہے، اور مردوں کا لباس مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ اسی طرح ہمارے علماء کا لباس، مذہبی لوگوں کا، تبلیغ والوں کا لباس زبردست لباس ہے، لیکن ٹوپی ہے۔ حضرت اب اس وقت کچھ اہل حدیث مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ثبوت لاؤ کہ ٹوپی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی مسلم شریف میں یعنی کہ کتاب ہے جو ہماری بخاری کی طرح مسلم ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ہی طریقے تھے: سر ڈھانپنا ٹوپی کے ساتھ، یا صرف پگڑی کے ساتھ، یا ٹوپی کے اوپر پگڑی کے ساتھ۔ سر تو ڈھانپنا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی واش روم بھی بغیر سر ڈھکے نہیں گئے۔ کیا کہتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہیں۔ اچھا جی، طلاق کی باریکیاں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے تجھے 3 طلاق ہے، تو طلاق ایک ہی ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ بات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بتایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، عمر کی سنت پہ چلو۔ لہٰذا یہ بات سچ ہے کہ ایک آدمی نے 3 طلاقیں بول دیا تو 3 ہی ہو جائیں گی۔ باقی جو دوسرا طریقہ انہوں نے بیان کیا، یہ حلالہ شرعی جس کو کہتے ہیں، کہ ایک طلاق دی، 3 مہینے گزر گئے، اور 3 مہینے گزر گئے، اچھا پھر نکاح کیا، پھر نہیں بن پائی، پھر 3 مہینے گزر گئے طلاق دینے کے بعد، پھر
उसने कहा मेरी बीवी से मज़ा है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इसके अलावा मैं रहूं, तो तीसरी बार निकाह किया और फिर तलाक दी। इसके बाद अब वो तलाक वो नहीं रख सकता, निकाह नहीं कर सकता जब तक कि वो औरत किसी और से शादी ना करे और वो कुदरती तौर पर प्री प्लान ना हो वो कर दे। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। 3 तलाक दे दी एक ही ज़बान में, एक ही मजलिस में, एक ही लफ्ज़ में, और वो औरत इद्दत गुजार के किसी और से शादी करती है, प्री प्लान नहीं है, फिर वो तलाक दे देता है, फिर वापस आती है, फिर ये भी ठीक है। ठीक है। एक तीसरी चीज़ जो शरई हलाला कहलाता है, वो बामर मजबूरी ना हो तो अगर वो किया जाए तो वो नाजायज़ है, वो मलऊन है। बामर मजबूरी ये है कि 3, 4, 5, 6 बच्चे हैं और 3 तलाक दे बैठे हैं, तो अब वो मजबूरन करते हैं, तो इसको कुछ उलमा ने जायज़ करार दिया है इस्तिग़फ़ार के साथ। गलत है लेकिन हलाल करना है ताकि ये बच्चे बच जाएं, वरना बच्चे 6 के 6 गुमराह हो जाएंगे, 6 के 6 के बच्चे परवरिश नहीं होगी, फलां नहीं होगा, बड़े मसाइल हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।